बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मुनक़िद हो रहा है और आपको मालूम है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो कि IPL में शामिल थे और जिस तरह से उनको निकाला गया, उसके बाद बांग्लादेश ने वहाँ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ना जाने का ऐलान किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया कि ये बांग्लादेश के साथ ज़्यादती है और बांग्लादेश की टीम को जो है वहाँ निकालना नहीं चाहिए था, इसलिए कि आईसीसी का ये बहुत ही सख्त डिसीजन था और ये ऐसा डिसीजन था जिसमें झलक नज़र आती थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कि वो पूरी तरह इन्वॉल्व है। ज़ाहिर है उनका डोमिनेशन है, तो बांग्लादेश की टीम जो है जनाब आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उनका साथ दिया और पाकिस्तान ने भी ये ऐलान किया हुआ है कि वो भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी को मैच है वर्ल्ड कप का वो नहीं खेलेगा। लेकिन जनाब उसके बाद से भारत की और आईसीसी की सांसें रुकी हुई हैं। एक तरफ से तो वो दबाव डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से मतलब बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो भी इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन जनाब देखना ये होगा कि अब जो मतलब 2-3 दिनों में इसका फ़ैसला जो है क्या आएगा। आया पाकिस्तान जो है अपने मतलब उसी तरह स्टैंड करेगा कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा या भारत के खिलाफ खेलेगा, और देखना ये भी होगा कि आईसीसी जो है उसका रद्द-ए-अमल क्या आता है। जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को डराया भी जा रहा है, लेकिन जनाब ये कोई नई पहली मरतबा नहीं हुआ है। इससे कबल जो है दुनिया भर की दूसरी टीमें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इंग्लैंड को ले लें या इंडिया खुद, उसने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर शिरकत नहीं की थी। तो अगर पाकिस्तान भी अगर इस तरह से कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर सकता ऐसा। तो ये जनाब दोहरा म्यार है और आईसीसी जो है बिल्कुल उसने जो है ये एक गलत जो है फैसला दिया बांग्लादेश के खिलाफ। देखें बहरहाल ये तो सिलसिला अभी चलेगा, वर्ल्ड कप शुरू हुआ चाहता है और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को देखना है कि उसमें क्या होता है। बहरहाल जनाब इससे कबल जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली थी और जनाब हुस्न इत्तेफाक से पाकिस्तान की टीम ने जनाब क्लीन स्वीप किया, तीनों मैचेस जीत गए। लेकिन हमें एक बात याद रखनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के 5 सीनियर खिलाड़ी, रेगुलर खिलाड़ी उस टीम में शामिल नहीं थे। तो हमको मतलब इसको भी देखना होगा कि हमारी टीम बहरहाल इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और क्लीन स्वीप किया, तो उसका हक बनता है मुबारकबाद का पाकिस्तानी टीम का। तो जनाब अगर हम देखें रिकॉर्ड पे जाएं कि T20 वर्ल्ड कप कौन कितनी मतलब टीमों ने कितने कितने जीते हैं, तो जनाब इंडिया, इंग्लैंड और जो वेस्ट इंडीज़ है इन्होंने 2-2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीता है और ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप एक एक मरतबा जीता है। देखना होगा कि ये वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतने में कामयाब रहती है। और जनाब अगर वीमेंस क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम जो है फातिमा सना की क़यादत में जनूबी अफ्रीका के दौरे पे रवाना हो चुकी है और वहाँ पे वो T20 सीरीज़ खेलेगी और पाकिस्तान की वीमेंस टीम जो T20 सीरीज़ खेलेगी तो अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप हो रहा है वीमेंस का, तो ये उसकी तैयारियों का हिस्सा है और पाकिस्तान की वीमेंस टीम में सीनियर खिलाड़ी भी शामिल है और इस मरतबा कुछ नई मतलब यंग ब्लड को भी शामिल किया गया। तो देखना ये है कि अब पाकिस्तान वीमेंस टीम की परफॉर्मेंस जो है फ्यूचर में किस तरह की होती है। अगर हम PSL की बात करें तो जनाब उसकी तैयारियां जो हैं जोश व खरोश से जारी हैं और एक बड़ी बेहतरीन चीज़ ये हुई है कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान जिनको IPL में गलत तरीके से निकाला गया था और जिसके बाद ये सारा आपने देखा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम जो है उसने एहतजाज किया और बांग्लादेश की टीम को तो ICC ने एक तरह से वर्ल्ड कप के लिए फारिग कर दिया और पाकिस्तान ने, जैसा मैंने पहले बताया कि उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है कि वो 15 तारीख को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। तो जनाब मुस्तफ़िज़ुर रहमान को जो है वो लाहौर कलंदर ने अपनी टीम में शामिल कर लिया और जनाब 4.66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में उनको जो है ख़रीदा गया। तो ये एक बड़ी ख़बर है और उसके साथ साथ एक बड़ी ख़बर और भी है कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला किया था कि मुल्तान सुल्तान्स और उनके ओनर के साथ जो एक जो भी मामलात हुए थे
جس کی وجہ سے ان کو پھر بڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا علی ترین کو. تو اب جو ہے پہلے پی سی بی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ملتان سلطان کو اس 11ویں ایڈیشن میں خود مینیج کرے گی, لیکن جب سیالکوٹ اور حیدرآباد کی ٹیمیں جو ہیں وہ بہت ہی بڑی قیمت پر بکیں, تو اب پی سی بی نے فیصلہ کر لیا, بلکہ اس کا پروسیس بھی جاری ہے کہ اب جو ہے ملتان سلطانز کو بھی بیچا جا رہا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نیا اونر کون ہوتا ہے, کیا علی ترینی ہوتے ہیں یا کوئی اور دوسرا ہوتا ہے. تو جناب یہ چیزیں ہیں, اور دوسرے ساتھ ساتھ ہاکی جو ہمارا قومی کھیل ہے, اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ سالوں میں پاکستان ہاکی ٹیم جو ہے وہ جدوجہد کے مراحل سے گزر رہی ہے, اور ایک زمانہ تھا جب پاکستان کی ٹیم جو ہے اولمپک, ورلڈ کپ, چیمپئنز ٹرافی, ایشین گیمز بیک وقت سب کی چیمپئن ہوا کرتی تھی, لیکن حالیہ سالوں میں پاکستان کی ٹیم نہ صرف اولمپک, ورلڈ کپ بلکہ چیمپئنز ٹرافی میں بھی مطلب کیونکہ کوالیفائی نہیں کر سکی تو شرکت بھی نہیں کر سکی. لیکن اب پاکستان کی ٹیم جو ہے پرو لیگ کے لیے اس نے کوالیفائی کیا تھا, پاکستان نے 2 میچز کھیل لیے ہیں, اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے آسٹریلیا کے لیے, جہاں وہ مزید 2 میچز کھیلے گی. تو دیکھنا ہوگا پاکستان ہاکی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ کیا ہوتی ہے. بہرحال جناب ہمارے درمیان جو ہے آج مہمان جو ہے موجود ہیں, اور سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا رشاد محمود صاحب, جو کہ اس سے قبل بھی ہمارے پروگرامز میں آ چکے ہیں. سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, اسپورٹس ایڈیٹر رہے ہیں ڈان میں, دی نیوز میں, ایکسپریس ٹریبیون میں, اور بھی دوسرے ادارے اور ٹی وی چینل سے بھی اور پرنٹ میڈیا سے بھی ان کا بڑا تعلق رہا ہے, اور آج کل ایشیا 1 سے وہ منسلک ہیں. رشاد محمود صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ اور جناب ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے, مطلب آئے ہوئے ہیں, امریکہ میں سیٹل ہیں, لیکن کبھی کبھی اب یہاں پر آ جاتے ہیں, سابق انٹرنیشنل ہاکی کھلاڑی پرویز اقبال. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ پرویز اقبال کے متعلق میں بتاتا چلوں کہ جناب یہ پاکستان کی ٹیم کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا. سب سے پہلے جونیئر ٹیم میں یورپ کے دورے پہ گئے تھے 1985 میں, اور اس کے بعد اسی ٹیم نے دورہ کیا تھا جناب اسپین کا, ہالینڈ کا اور جرمنی کا, اور وہاں 4 نیشن ہاکی ٹورنامنٹ ہوا تھا. پاکستان کی ٹیم جیتنے میں کامیاب رہی تھی, اور وہ اس ٹیم کا حصہ تھے. اس طرح پاکستان وائٹ جو ٹیم گئی تھی ازلان شاہ میں ملیشیا 1986 میں, اس میں بھی جناب یہ شامل تھے. اور اسی طرح لندن ورلڈ کپ جو 1986 میں ویلسٹن گرین میں ہوا تھا, اتفاق سے میں بھی وہاں شامل تھا. گو کہ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن جناب پرویز اقبال کا ریکارڈ یہ تھا کہ جو پہلا میچ تھا ورلڈ کپ کا پاکستان کا ارجنٹینا کے خلاف, انہوں نے جناب پہلا گول اسکور کرنے میں کامیابی حاصل کی, اور ان کی ٹیم میں حسن سردار اور بڑے مطلب مایہ ناز کھلاڑی اس وقت ہوا کرتے تھے. تو جناب پرویز اقبال جو ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کے جم خانہ سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, اور ظاہر ہے مطلب کراچی یونیورسٹی میں پڑھے, اس زمانے میں میں بھی کراچی یونیورسٹی میں تھا, آپ نے بھی ریپرزینٹ کیا, ہم نے بھی ریپرزینٹ کیا. تو موسٹ ویلکم جناب, اور آپ نے ٹائم نکالا. آپ کی یقیناً جب باہر سے کوئی آدمی آتا ہے چند دنوں کے لیے آتا ہے جاتا ہے, تو آپ نے ٹائم نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے جناب تیسرے مہمان جو ہیں وہ سابق انٹرنیشنل ہاکی کھلاڑی خالد پراچا صاحب ہیں, جو مطلب پاکستان ٹیم کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا, وائٹ کی ٹیم کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا. پہلی مرتبہ وہ ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں انہوں نے شرکت کی 1986 میں. تو انہوں نے جونیئر ٹیم سے ابتدا کی تھی, اسی طرح پرویز اقبال نے بھی جونیئر ٹیم سے ابتدا کی تھی, اور پھر وہ سینئر ٹیم میں شامل ہوئے. اسی طرح خالد پراچا نے جناب 1987 میں جو ہالینڈ میں چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی اس میں پاکستان ٹیم کی نمائندگی کی تھی, اور ساؤتھ افریقہ میں ہماری ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جب پاکستان آئی تھی تو اس سے سیریز ہوئی تھی 1988 میں 11, تو وہ اس میں بھی مطلب یہ اس ٹیم میں شامل تھے. تو بہرحال مطلب یہ کہ آج ہمارے ساتھ یہاں 3 مہمان موجود ہیں. خالد پراچا صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. رشاد بھائی, آئی سی سی ورلڈ کپ کرکٹ, جناب آئی سی سی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ جو 15 تاریخ کو ہوگا وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے, اور مطلب دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو بڑے بڑے فارمر کرکٹرز ہیں دنیا بھر کے, جیسے ناصر حسین کی مثال دوں گا, انہوں نے مطلب یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے کھیلوں میں سیاست کو شامل کیا گیا ہے بھارت نے, اور مطلب یہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہے, پاکستان نے صحیح اسٹینڈ لیا ہے. کیا کہیں گے؟ جی ہاں, یہ یقیناً آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ناصر حسین صاحب کا جو کل بیان تھا, وہ انگلینڈ کے کیپٹن بھی رہے ہیں, لیکن وہ ظاہر مدراس میں پیدا ہوئے, وہ انڈیا میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. پھر بھی انہوں نے بالکل یعنی بلا کم اوقات جو صحیح بات کی وہ کی, جو صحیح بات کی ہے بالکل. اور انہوں نے آئی سی سی کو بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ یہ سیاست چلانے میں آئی سی سی بھی پیش ہے, جس کا انہوں نے بڑا تعصب کا اظہار کیا ہے.
تو میرے خیال میں بہت بڑا بوسٹ ہے. اور ایک آدمی کا اس لیول کا جو انگلینڈ کے کپتان رہے ہیں, ان کا اتنا کھلا اسٹیٹمنٹ کرنا دبنگ طریقے سے, بہت میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی بہت سپورٹ. تو یہ بالکل ہے. اور آپ دیکھیے کہ بھارت جو کچھ پاکستان کے ساتھ آج تک کرتا ہے, وہی اب بھارت کو مزہ پاکستان نے چکھایا ہے یہ سٹینڈ لے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست یہ پاکستان محسن نقوی صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, اور ظاہر ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے فل سپورٹ دی محسن نقوی صاحب کو, کہ آپ ایک بالکل ایسا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ محسن نقوی صاحب تمام چیزوں کو بڑے بہتر طریقے سے لے کے چلے ہیں, خاص طور سے جو ایشیا کپ ہوا تھا اور جس طرح سے انہوں نے اسٹینڈ لیا کہ بھائی آپ کی ٹرافی رکھی ہے, آئیے گا لے جائیے گا, تو جب وہ آئیں گے تو تبھی ملے گی ان کو ٹرافی. جی ہاں. لیکن یہ کہ کسی کو بھی پہلے آئی سی سی کے دور میں جو بھی آئی سی سی کے چیئرمین رہے یا پریزیڈنٹ رہے, ان کی بات بھی انڈیا نہیں مانتا تھا. اور جس طرح کے ایک فیوچر ٹورز پروگرام آئی سی سی کا ہوتا ہے جو 5 سال کے لیے, اس میں مینڈیٹری ہوتا ہے کہ ہر ٹیم کے لیے دورے اس میں آئی سی سی کی طرف سے مقرر کیے جائیں, وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس ٹیم کو کرنا ہے. تو اس کو 14 سال سے انڈیا ڈیفائی کرتا آ رہا ہے, اور کوئی بائیلیٹرل سیریز پاکستان سے نہیں کھیلی, جبکہ پاکستان پچھلے 14 سال میں 3 دفعہ انڈیا جا چکا ہے. اور پھر وہاں پہ جو حرکتیں, پچ کھود دینا, اسٹیڈیم میں آگ لگا دینا, بس پہ پتھراؤ کرنا, یہ سب انڈیا میں ہوا ہے. اور ہم نے یہاں پہ اسٹینڈنگ اوویشن دیا گنگولی نے جو ٹیم ہرایا پاکستان کو 35,000 آدمیوں نے. تو سر وہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس رویے میں. صحیح. اچھا, یہ آئی سی سی کا دوہرا معیار نہیں ہے کہ دیکھیں مطلب تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں آسٹریلیا کی, انگلینڈ کی, تو وہ ٹیمیں جو ہیں مطلب سری لنکا نہیں آتی تھیں سیکورٹی وجوہات کی بنا پر. پھر بھارت کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں نہیں آئی سیکورٹی وجوہات کی بنا پر. آئی پی ایل سے آپ نے مستفیض الرحمان کو نکالا انتہا پسندوں کے کہنے پہ, بنگلہ دیش جو ہے بیک آؤٹ, مطلب بنگلہ دیش نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا. تو علیحدہ اس لیے کیا کہ ظاہر ہے انہوں نے اسٹینڈ لیا, لیکن آئی سی سی کا یہ دوہرا معیار نہیں ہے. یقیناً یہ بہت ہی دوہرا معیار ہے, اور یہی ناصر حسین صاحب کا جو مین پوائنٹ ہے کہ اگر یہ سب حالات انڈیا کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے تو کیا پھر آئی سی سی وہی قدم لیتا بنگلہ دیش کی طرح, کیا آئی سی سی انڈیا کو نکال دیتا اسٹیڈیم سے؟ تو وہ انہوں نے بڑا زبردست سوال ایک چپتا ہوا انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ آئی سی سی کا جو دورہ معیار ہے وہ بالکل عیاں ہو گیا ہے اس چیز سے, اور بالکل ایک کٹ پتلی کے طور پہ آئی سی سی انڈیا کے ہاتھوں میں. اچھا, پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ نہ ہونے سے ایک کیٹاگوریکلی ایک لائن تو کھنچ جائے گی کہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر مطلب یہ کہ نہیں آئی اور آئندہ پھر کھیلوں میں سیاست شامل نہیں ہوگی. لیکن اس کے مطلب آپ نقصانات بھی ہیں اس کے؟ جی نقصانات ہیں, لیکن انڈیا کو کہیں زیادہ ہیں نقصانات, جو ان کے ایڈورٹائزرز ہیں, اسی لیے ان کی طرف سے بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے, جو جن کے پاس براڈ کاسٹنگ رائٹس ہیں. کیونکہ یہ کئی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ پورے ٹورنامنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے یا ریونیو ہوتا ہے, اس سے زیادہ پاکستان اور بھارت کے میچز میں آمدنی ہوتی ہے. اتنا زبردست وہ اسی لیے بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ان کے جو اسپانسرز ہیں, ان کے جو براڈ کاسٹرز ہیں, وہ بہت زور ڈال رہے ہیں کہ بھائی اس پورے ٹورنامنٹ کا حاصل یہ میچ ہے, اور اس میں اب یہ پاکستان نے بائیک آؤٹ کر دیا تو کسی طرح بھی ان کو منائیں. آج دیکھیے سری لنکا نے بھی ایک خط لکھ دیا ہے, ابھی جو حالیہ ڈیولپمنٹ تھی, وہ سری لنکا نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو خط لکھا ہے کہ ہمیں بے شمار نقصان ہوگا, بہت زیادہ نقصان ہوگا ریونیو کا بھی اور ہماری پریسٹیج کو بھی, تو آپ خدا را کھیل لیں یہ میچ انڈیا سے. لیکن یہ بھی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ خط بھی سری لنکا سے انڈیا نے ہی لکھوایا ہے, کیونکہ سری لنکا جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیتا رہا, اور ظاہر ہے ان کو ٹیسٹ اسٹیٹس جو ملا تھا سری لنکا کو, اگر آپ کو یاد ہو, 2-4 دن میں کلیئر ہو جائے گا کیا مطلب صورتحال ہوتی ہے. پرویز اقبال صاحب, جیسے میں نے پہلے شکریہ ادا کیا, آپ کے پاس بہت کم ٹائم تھا, آپ ظاہر ہے تیاری کر رہے ہیں واپس جانے کی امریکہ, اور آج کل امریکہ میں سیٹل ہیں, وہاں ہاکی بھی چلا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. جب بھی ہمارا اسٹوڈیو میں پہلی مرتبہ ہمارے چینل پہ کوئی مہمان آتا ہے تو ہم پہلا سوال اس سے ضرور کرتے ہیں کہ آپ نے ہاکی کی ابتدا کہاں سے کی, کس طرح سے آپ آئے یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاض بھائی, ہاکی کی جو میں نے ابتدا کی ہے ملیر سے, ملیر جم خانہ سے میں کھیلتا تھا, اور وہاں ہماری سینئر بھی کھیلتے تھے, میرے والد صاحب بھی کھیلتے تھے, اور وہاں آتے تھے انوار الحسن صاحب جو ہم لوگوں کو ٹریننگ کرانے آتے تھے, کیونکہ وہ رہتے پاپو شگر میں تھے. وہ اور آپ نے کل ان کے اعزاز میں بڑی اچھی تقریر بھی کی ہے. بس اسی لیے کی کہ اپنے استادوں کا احترام جو ہے لازم ہے. اور وہ آتے تھے وہاں لڑکوں کو, مقصد وہ 20-22 لڑکے کھیلتے تھے وہاں, اس میں سے پھر انہوں نے 3-4 لڑکوں کو, وہ خود بھی کراچی ینگ سے سینٹر ہاف کھیلتے تھے, پھر ہمیں اپنے کلب سے انہوں نے اپنے کلب سے کھلوایا ہم لوگوں کو, مقصد اچھے ٹورنامنٹس کروائے, اس سے پھر آگے چلے. اس کے بعد کھیلنے لگے, ڈسٹرکٹ کی ٹیم میں آئے, کراچی کی ٹیم میں آئے, پھر پاکستان جونیئر کا کیمپ لگا,
और नेशनल चैम्पियनशिप खेली, जूनियर चैम्पियनशिप, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी तो पाकिस्तान जूनियर में कैंप आया और उसके बाद पाकिस्तान जूनियर में सेलेक्ट होकर यूरोप टूर और आपने पहली मर्तबा जब आप टीम में सिलेक्ट हुए थे चैंपियनशिप जो कराची में हो रही थी उसमें आपका खेल बड़ा आउटस्टैंडिंग था जी, वो और हमें अच्छी तरह याद है कि आप सेंट्रल लाइन से गेंद लेके गए थे और फिर आपने गोल किया जी, था। पीआईए के खिलाफ हमारा सेमीफाइनल हुआ था तो उसमें पीआईए के खिलाफ 3 गोल मैंने हैट्रिक किए थे। उस टीम में काफ़ी प्लेयर जो पहले से खेल रहे थे, जूनियर और सीनियर में थे, वो लोग थे। उसके बाद फिर कैंप में मुसलसल कैंप में खेलते रहे, टीम में निकले, टीम में आए। फिर 86 जब 86 में यूरोप टूर मलेशिया अदलान शाह हॉकी टूर्नामेंट खेलने गई तो उस टीम में मैं भी था, खालिद प्राचा बैठे हैं, ये भी उस टीम में थे। राइट आउट और लेफ्ट आउट थे, राइट आउट लेफ्ट आउट। उन वहाँ पे हम जो असद मलिक साहब थे वो हमारे कोच थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उस वक्त। इंडिया से हम लोग फाइनल जीते। चलें, ये सिलसिला जारी रहेगा, आपसे और भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है जनाब एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक बार फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खालिद पराजा साहब, आज जनाब बड़ी खुशकिस्मती है कि जो पाकिस्तान हॉकी टीम हुआ करती थी एक ज़माने में, उसके राइट आउट और लेफ्ट आउट हमारे साथ बैठे हैं। राइट आउट ये हैं, लेफ्ट आउट वो हैं, और इंटरनेशनली इन्होंने जनाब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। खालिद पराजा साहब, वही सवाल जो मैंने परवेज से किया था, आपने कहाँ से मतलब इब्तिदा की? और ज़ाहिर है माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ आप दो ऐसे प्लेयर्स थे जिनको और मज़ीद मौक़े मिलने चाहिए थे, लेकिन मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि जिसकी लॉबी नहीं होती या जिसकी कोई बैक नहीं होती, जिसकी कोई से नहीं होती, तो वो लिंगर ऑन नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से आपके साथ भी यही हुआ, लेकिन जितनी भी हॉकी खेली आपने कम वक्त में, वो क्वालिटी हॉकी खेली। कहाँ से शुरू किया आपने? जी रियाज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया तो हम लोग यहाँ पर। तो हॉकी जो है वो ज़ाहिर है जो पहले जो स्कूल से ही शुरू होती है। स्कूल का जो वक्त था हम लोगों का, उस ज़माने में स्कूल में भी इंटर स्कूल हुआ करते थे, तो स्कूल की टीम का मैं कैप्टन था। और वैसे तो यूँ होता था कि जैसे गलियों में भी हॉकी हो रही है, क्रिकेट हो रही है, शुरू स्टार्ट तो वहीं से होता है। फिर वो स्कूल से होते हुए फिर अब मैं आपसे कहूँ कि मैं क्रिकेट खेला करता था पहले। असल में मैं हॉकी प्लेयर तो बाद में बना, लेकिन मैं क्रिकेटर था। तो हमारी एक पराचा कम्युनिटी है, उसमें 2 स्पोर्ट्स की क्रिकेट की टीमें बनी थी, उसमें मैं खेला करता था। और क्रिकेट का मैं पेस बॉलर भी हुआ करता था, मीडियम पेस। तो और हॉकी इसी तरह रोड पे होती थी। तो इस तरह शुरू हुई हॉकी। और रोड पे खेलते खेलते वो पीआईबी हॉकी क्लब से मुझे ऑफ़र हुई खेलने की। सही। और मैं वहाँ जाके मैंने जब परफॉर्म किया तो डिस्ट्रिक्ट की टीमों में आना शुरू हो गए। डिस्ट्रिक्ट की टीमें उस वक्त टूर्नामेंट खेला करती थी इंटीरियर में। पाकिस्तान में कैसे आए? अब वहाँ से मेरा आपसे शुरू हो गया ना। मैं उसके बाद फिर रेलवे में मैं ज्वाइन किया। रेलवे से खेलते खेलते फिर लोगों ने देखा मुझे, ज़ाहिर है वो रेलवे में थे, फिर कस्टम में आए, फिर स्टील मिल में, फिर एनबीपी, और वहाँ से फिर आपने मतलब तो ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें फिर पाकिस्तान कैंप में हम लोगों को पहली दफ़ा जो है वो 1983 के में हम जब कराची से खेल रहे थे तो वहाँ से हमें कैंप में बुलाया गया। और 1983 में मैं, मंसूर, आरिफ भोपाली, हम लोग जो है ना कैंप में आए। जब हम कैंप में आए तो वहाँ पर जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद खेलते खेलते 83 में तो नहीं उस वक्त चांस मिला, लेकिन उसके बाद 86 में पाकिस्तान से खेलने का मौका मिला। 87, 88 जी 88 तक मिला मुझे चांस। तो वो मलेशिया में हम लोग ने खेला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और हम लोग फाइनल में भी जीत गए थे। इंडिया से हमारा फाइनल था। ये बताइएगा पहले की हॉकी में और अब की हॉकी में क्या फ़र्क है? पहले तो पोजिशनल हॉकी हुआ करती थी,
اب تو آپ مطلب یورپین اسٹائل ہے آپ؟ جی ہاں، بہت چینجنگ آ رہی ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے ہم نے جب شروع کیا تھا اس وقت گراس بھی ہوا کرتی تھی, پھر آسٹرو ٹرف, اور رولز چینج ہوئے ہیں, کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں اس میں, تو کافی چینجنگ آئی ہے. اس کے بعد پاکستان جو کھیلا کرتا تھا وہ 5, 3 اور 2 کے کمبینیشن ہوا کرتا تھا, اور اس کی فارورڈ زیادہ تر ہم اٹیکنگ گیم کیا کرتے تھے, اور جب ظاہر ہے جب آپ گول کریں گے تو جیتیں گے, بالکل ایسے, جب آپ گول ہی نہیں کریں گے تو کیسے جیتیں گے. تو ہمارا یہ ایک ٹیم ایسی ہوا کرتی تھی, اور بڑے نامور کھلاڑی اس وقت ہوا کرتے تھے. اب جو ہے وہ ایک دم چینجنگ آنے سے اب ہمیں جو ہے نا وہ ہر کھیل میں یعنی کہ آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے. جو بھی آپ اسٹائل اپنائیں اس میں پرفیکشن ضروری ہے. صحیح. تو جب آپ پرفیکٹ نہیں ہوں گے تو آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال اب جو ہے وہ کافی اس کے بعد ہماری ٹیم نیچے آتی چلی گئی. ایک وقت تھا کہ ہم لوگ جیتا کرتے تھے, اور اس کے بعد یہ چینجنگ آنے کے بعد ہم اس پر اپنی پرفیکشن نہیں دے سکے, جس کی وجہ سے ہماری ٹیم بہت ساری خیر وجوہات ہیں, وہ بھی بات تو بہت ساری ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پرویز اقبال صاحب, یہ بتائیے کہ سب سے اچھی پرفارمنس آپ کی کہاں پہ تھی, کس ٹورنامنٹ میں انٹرنیشنلی؟ جو نیشنل چیمپئن شپ تھی اس میں ہماری پرفارمنس نہیں, انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہماری یورپ ٹور پہ تھی, 4 نیشن جو جرمنی میں ہوا تھا آپ کی اس میں تھی. جی بالکل, بہت اچھی پرفارمنس تھی. پھر اس کے بعد ہم ہالینڈ آئے, ہالینڈ میں بھی 4 نیشن وہ جیتے ہم لوگ. جو پرفارمنس کی بنا پہ پھر ہمیں پاکستان سینئر میں مجھے لیا گیا تھا, جو ورلڈ کپ کی ٹیم گئی تھی, اور اس میں میں اور حسن بھائی دونوں ساتھ گئے تھے, اور وہاں پرفارمنس تو اچھی ٹھیک تھی. بہرحال اب پوری ٹیم وہ وہاں نہیں جیت پائی, پورے مقصد جو ٹورنامنٹ سیمی فائنل یا کوارٹر فائنل کھیلتی وہ نہیں کھیل پائی تھی, اور میری پرفارمنس بہتر تھی. پاکستان ہاکی آپ کی پرفارمنس بہتر تھی. پاکستان ہاکی کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ریاض بھائی, جب تک اب آپ نے سوال کیا تو میں جواب دیتا ہوں کہ پاکستان ہاکی اس وقت صحیح ہوگی جب لوگ سیریس ہو جائیں گے. جس طرح اب اس وقت سندھ گورنمنٹ میں اتنے ہاسپٹل لگا دیے ہیں پورے سندھ میں, کھیلنے والے کم ہیں اور کھلانے والی بھی کم ہے. پہلے کھلاڑیوں کی جاب تو نہیں ہے. جاب تو سب سے ہے, جاب جو ہے کی ٹو دا ہارٹ آف ایوری تھنگ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل جاب ہونا چاہیے. جس طرح پہلے جابیں ہوتی تھی, کے ڈی اے کی ٹیم ہوتی تھی, ہاؤس بلڈنگ کی چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ تھے, وہ چھوٹے ڈپارٹمنٹ کھیلنے کے بعد بڑے ڈپارٹمنٹ ہر معیار کا کھلاڑی اسی معیار کے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسی میں آ جاتا ہے. اب میں پہلے ایم سی بی میں تھا, ایم سی بی میں میری پرفارمنس صحیح تو نیشنل بینک نے مجھے بلایا. تو اسی طرح جیسے خالد نے بتایا میں ریلوے سے کھیلتا تھا, پھر کسٹم گیا, پھر اس زمانے میں اتنی اپرچونٹی تھی, اتنے سارے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک جگہ آپ اچھا کھیلتے ہیں تو دوسری جگہ سے آفر ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح. اسی طرح وسیم فروز کو دیکھ لیں, وہ بھی حبیب بینک میں تھے, پھر کسٹم میں گئے. بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں اس کے. اب آپ دیکھیں جو اس وقت جو گراؤنڈ پہ جو اپنے ڈیوٹی دے رہے ہیں, جو کھلا رہے ہیں, اس میں حنیف خان ہے, ناصر علی آتے ہیں, ایاز محمود آتا ہے, اس میں صغیر حسین ہے جو لڑکوں کو تیار کرتا ہے اور آگے پرووائڈ کرتا ہے, اس کے بعد حنیف خان ان کو ٹرین کرتے ہیں. اسی طرح جو کھلانے والے ہیں وہ کم ہو گئے. پہلے بزرگ لوگ بیٹھتے تھے گراؤنڈ میں, کوئی بھی لڑکا کھیل رہا ہوتا تو کہتے تھے میاں ادھر آؤ, یہ غلطی کی ہے تم نے, اس کو صحیح کرو. اب وہ ماحول نہیں ہے. اب گراؤنڈ پہ لوگ, گراؤنڈ بن گیا ہمارے یہاں, بس کھیلنے والے نہیں ہیں. رشاد محمود صاحب, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ میں شرکت سے پہلے آسٹریلین جیسی ٹیم کو کلین سویپ کیا T20 میں. بہت اچھی بات ہے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے, خوشگوار حیرت کی بات ہے کہ پاکستان نے آسٹریلیا کو کلین سویپ کیا. لیکن ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ ان کے 5 ٹاپ پلیئرز جو تھے ٹیم میں نہیں تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں اگر کسی بھی مرحلے پہ یہ ٹیم آتی ہے تو ہم کیا ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ جی ہاں, یقیناً یہ بات ہے کہ بہت ہی آسانی سے پاکستان نے سیریز جیت لی T20 کی. لیکن یہ ریاض بھائی بڑے عرصے کے بعد میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ آسٹریلیا کے ملک میں بھی ان کا اس کوالٹی کا بیک اپ نہیں آ رہا ہے. یہ بات اب کمنس پہ, ہیزل ووڈ پہ, کمنس پہ, اسٹارک پہ, تینوں پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان تینوں کے بیک اپ پلیئرز نہیں ہیں. یہ جو پاکستان پلیئرز آئے تھے یہی اصل میں ان کے بیک اپ پلیئرز ہیں جن کا بہت آرڈنری پرفارمنس تھا. تو یہ پہلی دفعہ آسٹریلیا کے بھی اپنے کرٹکس لکھ رہے ہیں, اور دنیا کے بھی ناقدین جن کی گہری نظر ہے وہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے پاس بیک اپ میں اس لیول کے کھلاڑی نہیں آ رہے. حالانکہ صرف میلبورن جیسے شہر میں 14 اکیڈمیز ہیں, آسٹریلیا کی اتنی زبردست وہاں ٹریننگ ہوتی ہے, ایڈیلیڈ میں 12 اکیڈمیز ہیں, لیکن یہ کہ اس لیول کے پلیئرز نہیں آ رہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم لوگوں نے ابھی 2 ہی سال پہلے جا کے آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز ہرا دی تھی, تو اس میں بھی کچھ کھلاڑی ان کے نظر آئے تھے, لیکن وہ اس ٹیم میں بھی شامل نہیں تھے. میں نہیں جانتا ہوں کیا وجہ ہے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ اگر آسٹریلیا کے
جو ٹیم یہاں پہ کھیلی ہے، اگر اس میں تقریباً 7-8 کھلاڑی ابھی ورلڈ کپ میں جائیں گے تو مجھے زیادہ امید نہیں ہے کہ یہ کھلاڑی ایکسل کریں گے. انہی 5 کھلاڑیوں پہ جو آپ نے ذکر کیا انہی پہ ڈیپینڈ کرے گی آسٹریلیا کی ٹیم. صحیح. اچھا ویسے تو اب خیر پاکستان کی ٹیم ICC T20 ورلڈ کپ میں اب شروع کر رہی ہے. ہم کوئی کرٹیسزم نہیں کریں گے بلکہ ہم چاہیں گے کہ ہماری ٹیم جو اچھی پرفارمنس دے اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کرے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسکواڈ جو اعلان کیا گیا صحیح ہے یا کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے؟ جی اسکواڈ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم تو انہوں نے اچھی اناؤنس کی، اور جو کوچ ہیں پاکستان کے آج کل وہ فورن کوچ جو ہیں نیوزی لینڈ کے، وہ بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں، بڑی سنسیئرلی کام کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کے. لیکن یہ کہ پاکستان ٹیم کی اپنی جو ایک ویکنیس رہی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے بیچ میں پچھلے سال میں کافی میڈیوکر ٹیم سے پاکستان کھیلا، زمبابوے، بنگلہ دیش وغیرہ سے، تو ان سے جیتنے کی کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے. اور یہاں تو ورلڈ کپ میں تو ایک کے بعد ایک تگڑی ٹیم ٹکرے گی اور اس میں اچھے میچز ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بڑا ٹف ٹائم ہوگا. اور انفارچونیٹلی آپ کا جو وارم اپ میچ تھا وہ بھی بارش کی نظر ہو گیا. جی ہاں، لیکن پھر بھی ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے پاکستان کو کہ سوائے بھارت کے کوئی ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم نہیں ہے. ویسے تو ہم یونائٹڈ اسٹیٹ سے بھی ہار گئے تھے، لیکن باقی 2 ٹیمیں جو ہیں نمیبیا اور نیدرلینڈز ہمارے پول میں، وہ نسبتاً آسان ٹیمیں ہیں. تو دیکھیں پاکستان کا پرفارمنس کیسا. اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب ٹیم ہماری شریک ہو رہی ہے یہ زیادہ مضبوط ہے جو لاسٹ ٹائم ہماری T20 ورلڈ کپ میں تھی وہ زیادہ مضبوط تھی؟ جی ہاں، نہیں میں سمجھتا ہوں یہ ٹیم، اس ٹیم میں کچھ بہتری ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں 2-3 بڑے اچھے کھلاڑی ملے. سابدہ فرحان ہیں، سائم ایوب ہیں. سائم ایوب تو اس وقت ICC کی جو رینکنگ ہے اس میں نمبر 1 ہے، آل راؤنڈر. جی ہاں بالکل زبردست پرفارمنس. دوسرے کہ فاسٹ بولرز میں بھی میں سمجھتا ہوں سلمان مرزا ایک بہت اچھا ایڈیشن ہے. اور اس دفعہ پاکستان نے جو ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا آسٹریلیا کے خلاف بڑا کامیاب ہوا. میرے خیال میں پاکستان وہی کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ اسپنرز کھلائیں گے، جو بالکل انہوں نے جسے کہتے ہیں آسٹریلیا کو چت کر دیا. اسپنرز ہیں ہمارے بہت زیادہ. اچھا آپ نے اسپنرز کی بات کی تو یہ جو T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسپنرز کے لیے سازگار ہوں گی وکٹیں، اور اس میں پیسرز کو اور بیٹرز کو کتنی جدوجہد کرنی پڑے گی؟ اس لیے کہ جو آسٹریلیا سیریز ہوئی ہے اس میں اسپنرز نے مطلب وہ کیا، ڈومینیٹ کیا. جی ہاں بالکل. یہ نا بالکل میرا خیال ہے کہ انڈیا اور سری لنکا جہاں 2 جگہ میچز ہوں گے تو یقیناً زیادہ تر پچز یہاں پہ اسپنرز کو سوٹ کریں گے. اور اسپنرز ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ورلڈ کپ کا جو جسے کہتے ہیں حاصل ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اسپنرز ہی کا ڈومینیشن ہوگا. بالکل. اچھا ہم مطلب ایک بات یاد آ گئی، نجم سیٹھی صاحب نے ابھی ICC T20 جو ابھی یہ سیناریو چل رہا ہے، جی ہاں ICC کا پاکستان بنگلہ دیش، بڑی اچھی بات کی انہوں نے. جی ہاں جی ہاں انہوں نے بڑا بالکل بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ بلنٹلی اور بالکل زبردست طریقے سے انٹرویو دیا. اسپورٹس انڈیا کو جو ان کا بڑا مین پروگرام ہے، ان کے جو ہوسٹ تھے، تو انہوں نے ان کو اس طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ گھما پھرا کے سوال کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کا اس میں قصور ہے. تو انہوں نے پوری ہسٹری بتا دی کہ آپ نے کتنی دفعہ، اور جتنی میں نے ICC کی میٹنگز اٹینڈ کی اس میں ICC بھی اپنے بات سے پھر گیا اور BCCI جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے وہ بھی اپنے بات سے پھر گیا آخر وقت میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو اچھا خاصا نوٹس دیا ہے پہلے کہ ہمیں میچ نہیں کھیلیں گے، آپ نے تو آخر وقت میں بیک آؤٹ کیا کہ آپ سولی پہ لٹکے رہے. تو وہی انہوں نے کہا بالکل. تو بڑا انہوں نے دبنگ طریقے سے بات کی، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات. خالد پراجا صاحب، ظاہر ہے آپ نے ہاکی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی مطلب پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے تو ہمارے یہاں جو کوچز ہیں وہ مطلب باہر کے کوچز ہمارے لیے صحیح رہیں گے یا ہمارے پاکستانی کوچز صحیح ہیں؟ کہاں ہم کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں؟ دیکھا جائے تو اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں باہر کے بھی کوچز لینے چاہیے، لیکن ہمارے پاس ایک ورلڈ کے یعنی کہ اچھے کوچ موجود ہیں طاہر زمان، تو ان سے ان کو لینا چاہیے. ان سے طاہر زمان تو اس وقت کوچ کر رہے ہیں اور ان کی مطلب وہ نو ڈاؤٹ مطلب یہ کہ وہ کوالیفائڈ کوچ ہیں اور ان کی کوچنگ بھی بڑی اچھی ہے. ویسے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جیسے کلب لیول ہاکی ہوتی تھی، ڈپارٹمنٹ کی ہاکی ہوتی تھی، اب یہ ساری چیزیں ختم ہونے کے بعد اکیڈمیز میں آ گئے ہم. اب اکیڈمیز میں بچوں کو کتنا کھلایا جا رہا ہے، کس طرح ہمارے پاس یہ جو ہے نا پلیئرز آئیں گے، تو اب وہ اکیڈمی یا پاکستان کے تھوڑے سے ہی کیمپ میں جو لوگ ہیں ان کو وہ تربیت دے رہے ہیں. بہرحال لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کوالیفائڈ ہوں، کوچ ہوں، بہت اچھے کوچ ہوں تو رزلٹ بھی اچھے آنے چاہیے. تو وجوہات تو بہت ساری ہیں بہرحال، لیکن کام ہو رہا ہے اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس میں ہیلپ کرنی چاہیے، جتنے بھی سینئرز ہیں ان کو سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہو جس سے پاکستان کی ہاکی جیسے پہلے ہی بہتر ہو جائے. اچھا پرویز، آپ ظاہر ہے امریکہ میں ہیں اور جس جگہ آپ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ مطلب نسیم مرزا بھی ہیں، عارف صدیقی بھی ہیں
اور آصف مرزا بھی ہیں اور بھی مطلب کئی ایک کھلاڑی کافی ہیں. ہاں کافی کھلاڑی وہاں پہ، مبشر مختار بھی رضا وہاں نقوی پہ، بھی ہے، رضا نقوی ہیں وہاں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ، مطلب ظاہر ہے آپ لوگ ہاکی بھی کھیلتے ہیں، ہاکی کی کیا پوزیشن ہے امریکہ میں؟ دیکھیں وہاں پہ بھی اب کرکٹ بہت ہو گئی ہے، اچھا. مگر ہاکی جو وہاں کھیلتی ہیں فیلڈ ہاکی زیادہ تر لڑکیاں کھیلتی ہیں. صحیح. اور جو فیلڈ ہاکی جو بوائز کھیلتے ہیں وہ ہم پرانے جو حبیبین لڑکے ہیں وہ کھیلتے ہیں، ہم لوگ چلے جاتے ہیں. ینگ لڑکے اس میں کم آ رہے ہیں. اچھا. ان کو وہاں پہ اکٹھا کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. صحیح. اس کے اوپر میں بھی کام کر رہا ہوں، نسیم مرزا بھی کر رہے ہیں، رضا بھائی بھی کر رہے ہیں، صحیح. عارف بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. مگر ہمارا چونکہ نیشنل گیم پاکستان ہے، ہم یہ چاہیں گے جس طرح کرکٹ میں محسن نقوی صاحب لے کے چل رہے ہیں اسی طرح کوئی ہاکی میں بھی محسن نقوی آنا چاہیے. آپ نے ہاں بالکل، اور ان کو اس طرح ہاکی کو کرنا چاہیے. آپ نے نسیم مرزا کی بات کی تو جناب یوتھ ہاکی چیمپئن شپ ہوئی تھی، نسیم مرزا ہماری کراچی کے کپتان تھے اور ہم نے ملتان میں وہ چیمپئن شپ نسیم مرزا کی قیادت میں جیتی تھی. اولمپئن حنیف خان بھی ہماری ٹیم میں موجود تھے. اپنے رشاد محمود صاحب، اچھا تو یہ شاہین شاہ آفریدی، پہلے وہ انجریز ہوئی انہیں، ریہیب ہوا، اس کے بعد وہ ٹیم میں واپس آئے اور ایک آدھ جگہ انہیں اچھی پرفارمنس تھی، لیکن جو پرفارمنس مشہور ہیں جس کے لیے وہ پرفارمنس نہیں آئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ نے کتنا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی یہ ریاست میں بالکل سچی بات یہ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی سے کوئی بہت اچھی پرفارمنس کی امید نہیں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب یہ 3 کھلاڑی ہمارے بگ بیش لیگ میں گئے تھے آسٹریلیا میں، جہاں پہ کھیل کا معیار بہت اچھا ہے، تو وہاں پہ یہ تینوں کھلاڑی بابر اعظم، شاہین آفریدی اور رضوان، یہ تینوں فیل ہوئے. بہت بلو پار پرفارمنس تھی ان کی. اور پھر شاہین آفریدی نی انجری، میں تو یہ کہوں گا بہانہ ہی کر کے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ اس کے بعد آ کے انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلی تو وہاں بھی وہ وکٹ نہیں لے سکے. تو یہ ذرا فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے اس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ینگ فاسٹ بولر ہیں، جو دوسرے فاسٹ بولر ہیں، ان کو زیادہ چانس دینا چاہیے زیادہ، کیونکہ اب وہ شاہین آفریدی کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو وہ نمبر 1 پاکستان کے بولر تھے. اب وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، تھوڑا سا ان کو ضرورت ہوگی کہ بہتر کریں پرفارمنس اپنی. صحیح جناب، یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں، یہیں سے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں. ایک بریک. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا میں نے پہلے بتایا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ رشاد محمود صاحب اور 2 سابق انٹرنیشنل کھلاڑی، اپنے وقت کے بہترین رائٹ آؤٹ اور لیفٹ آؤٹ، یعنی میرے مراد خالد پراچا اور پرویز اقبال. اور رشاد محمود صاحب کا تو میں نے ذکر کیا. پرویز اقبال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہاکی جو ہے اس کے پرابلم ہم ابھی تک کیوں نہیں سالو کر پائے ہیں، اور اس کے لیے کیا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم پھر ایک مرتبہ مطلب بام عروج پر پہنچ سکتے ہیں، جو ہماری ہاکی کا ماضی کا ترہ امتیاز ہوا کرتا تھا؟ ریاض بھائی، اس کے لیے سب سے پہلے نا ان کو ڈپارٹمنٹ ہاکی جو ہے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہاکی شروع کرنا پڑے گی اور اسکولوں کی ٹیمیں بنانا پڑے گی. جیسے کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں سندھ میں اس میں گلفاز صاحب بہت کام کر رہے ہیں، حنیف خان بہت کام کر رہے ہیں، اسکولوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ان کی ٹیمیں بنا رہے ہیں.
उसमें खालिद प्राचा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं टीमों के लिए, और इनका भी एक क्लब है, उस क्लब को भी ये एक ज़माने में इंटर मतलब कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटी होती थी, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में बिल्कुल थे। बिल्कुल इंटर स्कूल होता था, उसके टूर्नामेंट पूरे फाइनल खेलते थे। इंटर यूनिवर्सिटी होता था, हबीब और स्कूल बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज हुआ करता था उस ज़माने बिल्कुल। में। उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी होती थी, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी होती थी। आपने भी इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी खेला है। इस तरह गुलफराज साहब ने भी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी खेला है, और जिम खाना वो भी रहे। अब इस वक्त भी वो मैं और काफी, गुलफराज खान इंटर यूनिवर्सिटी पेशावर में हुई थी, तो हम लोग वहाँ मौजूद जी थे। मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की जब हुई थी तो वहाँ का मुझे कप्तान भी बनाया था, जो जापान टीम गई थी माशाल्लाह। ये है। और हॉकी की बेहतरी के लिए इस वक्त लोग आपस में जो अपने इख्तलाफात हैं भुला के एक साथ बैठे, वो जब तक और खत्म नहीं करेंगे, जब बिल्कुल, तक नहीं हॉकी होगा। आगे नहीं आएगी। रिशाद महमूद साहब, बाबर आजम, नो डाउट बहुत बड़ा नाम। आप क्या समझते हैं, क्या वो इस स्ट्रगल के मरहले में एक बार फिर आ गए, और कितनी उनकी क्रिकेट बाकी है, और उनसे क्या तवक्कात हैं इस वर्ल्ड कप में? जी रियाज साहब, मैं ये समझता हूँ कि जब से वो कप्तानी का कज़िया हुआ था, जब बाबर आजम को हटाया गया, तो उसके बाद से वो एक तरह से स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और एक बीच में बड़ा अच्छा सजेशन यूनुस खान साहब ने दिया था कि अगर जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो एक प्लेयर के जहन में भी उतर के ये नोट कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ उस प्लेयर को बॉदर कर रही है, यंगस्टर को। तो वो कह रहे थे कि ये खिलाड़ी जो हैं ये हमारे पास तो आएँ, हमसे राय तो लें। तो वो ये सीनियर खिलाड़ी जो हैं, मेरे ख्याल में डेफिनेटली बाबर आजम को इनके पास जाना चाहिए था। कि यूनुस खान है, जावेद मियादाद है, इन लोगों से ये बताना चाहिए था कि मैं इस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो यूनुस खान जब इंग्लैंड के दौरे पे 2016 में स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने अजहरुद्दीन साहब ने उनको फ़ोन किया था इंडिया से, और अजहरुद्दीन ने उनको बताया था कि तुम ये 2 गलतियां कर रहे हो। और वो आखिरी टेस्ट में उन्होंने फ़ोन पे बात की, और उसके बाद डबल सेंचुरी बनाई यूनुस खान ने। तो वो कह रहे थे कि बड़ा ज़रूरी है कि सीनियर्स जो हैं गाइड करें, लेकिन वो अब थोड़े से ज़रूरी है कि अपने कॉलर नीचे करें और उनके पास जाएं, वरना इस तरह तो नहीं चलेगा। बहुत लंबा अरसा हो गया बाबर आजम को स्ट्रगल करते हुए, और जो उनके साथ के खिलाड़ी थे, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली वगैरह, वो कितना आगे निकल गए। तो अच्छा, सलमान अली आगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 के कप्तान, पहले तो T20 में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जनाब अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और लगता है कि थोड़े से मंझ गए। क्या तवक्कात हैं आपको, इसलिए कि हालिया परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी रही है, क्या समझते हैं वर्ल्ड कप में कहाँ नज़र आते हैं? जी मैं समझता हूँ ऐसा बेहतर परफॉर्मेंस होगी उनकी। और मैंने उनका एक इंटरव्यू अभी 10-15 दिन पहले पढ़ा वेबसाइट पे, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जो तनकीद मुझ पे हुई कप्तान बनने पे और खिलाड़ी के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैंने उसको कितना सीरियस लिया है। और उन्होंने कहा कि 4-4 साढ़े 4 घंटे रोज़ सिर्फ इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं T20 का प्लेयर बेहतर बन जाऊँ। तो वो नज़र आ रहा है कि उनकी मेहनत का नतीजा जो है, तो बहुत मैं समझता हूँ, तो मेरी तवक्कुआत हैं कि सलमान अली आगा, और वो डैशिंग प्लेयर हैं, वो घबराते नहीं हैं, तो वो मुझे लगता है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला जो मुहावरा है वो आगे जाएंगे डेफिनेटली। खालिद प्राचा साहब जी सर, आप अपने मतलब कैरियर में या अभी आप देख रहे हैं कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने खिदमत अंजाम दी, अच्छी परफॉर्मेंस दी है? अब ऐसा नज़र आता है कुछ, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम तो चैम्पियंस ट्रॉफी से ही बाहर है, ओलंपिक से भी बाहर है, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड अब हमारी टीम खेलेगी, खुदा करे कि उसमें क्वालिफाई कर ले। पहले तो हमें हम इन चीज़ों को मतलब ये होता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप जीत गई या दूसरी पोजीशन हासिल की, अब तो हमें इस पर खुशी होती है कि हम क्वालिफाइंग राउंड में पहुंच गए। क्या कहेंगे? जी हाँ, ये तो अब ज़ाहिर है हमारी इस टीम के लिए अलमिया ही है। लेकिन बहरहाल जो पहले आप जो खिलाड़ी होते थे इंडिविजुअली, उन लोगों के बड़े नाम होते थे, हनीफ खान, हसन सरदार, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, ये लोगों के बड़े नाम होते थे। अब हमें कोई ऐसे बड़े नाम नज़र नहीं आते, तो बहुत ज़्यादा इनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। और इन लोगों की जैसे कोचेज़ और आपस में इनकी जो केमिस्ट्री मिलती है, तो उसके बाद ये जाके ना वो सारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो बहरहाल काम हो रहा है इस पर, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। रिशाद महमूद साहब, ये कितना हौसला अफजा है कि IPL में मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया, और मतलब वहीं से फिर ये सारी कहानी शुरू हुई। लेकिन जो PSL हो रही है, लाहौर कलंदर ने उनको 4.66 मिलियन पाकिस्तानी रुपए में
خریدا ہے، تو یہ کتنا حوصلہ افزا ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں قدم اٹھایا لاہور قلندرز نے. یہ ایک طرح سے ایک بار پھر بھارت کے منہ پہ تماچا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے زیادتی کی اس کھلاڑی کے ساتھ. لیکن یہ کہ شروع کے اوائل دور میں سری لنکا کو بھی اور بنگلہ دیش کو بھی پاکستان کرکٹ نے بہت سہارا دیا ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کو بھی پاکستان نے بہت سہارا دیا تھا، بہت کوچنگ کی تھی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک اب بنگلہ دیش بھی یہ فیل کر رہا ہے اور بھی ٹیمیں یہ فیل کر رہی ہیں کہ بھارت کی جو ہٹ دھرمی ہے، بھارت کی جو زیادتی ہے، اب اس کے خلاف ایک آواز اٹھانی چاہیے متحدہ. تو اس موقع پہ پاکستان کی سپورٹ بہت کلیدی ہے بنگلہ دیش کے یہ لیے. تاریخی حصہ ہوگا یہ. جی ہاں یقیناً. اچھا، پی ایس ایل کا 11واں ایڈیشن، سیالکوٹ کی ٹیم بڑی قیمت پہ بکی، پھر اس کے بعد حیدرآباد کی ٹیم آئی، بڑا اچھا مطلب اضافہ، اور جو نئے اونرز ان کے سامنے آئے وہ بڑے مطلب بہترین طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ وہ آگے لے کے چل رہے ہیں اور چلیں گے. اچھا، جب یہ ملتان سلطانز کا جو یہ معاملہ ہوا اور تنازع پیدا ہوا اونر کے ساتھ، تو اس کے بعد یہ تھا کہ ملتان سلطانز کو پی سی بی جو ہے خود مینیج کرے گا اس سال 11ویں ایڈیشن میں. لیکن جب دونوں ٹیمیں سیالکوٹ اور حیدرآباد زیادہ قیمتوں میں بکیں تو پھر پی سی بی نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا، اور اب جناب ملتان سلطان جو ہے اس کا بھی پروسیس شروع ہو گیا ہے اور کسی نئے اونر کے پاس جائے گی. ہو سکتا ہے واپس ان کے پاس چلی جائے، کیونکہ علی ترین صاحب نے بھی بڈ کیا ہے اس کے لیے. جی ہاں، تو یہ بات صحیح ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جو 2 ٹیمیں ایڈ کی گئیں پی ایس ایل کے لیے، تو اس میں یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جو دنیا بھر سے ان ٹیموں کے لیے بڈز آئی تھیں. یعنی انہوں نے بتایا کہ امریکہ سے، کینیڈا سے اور دوسری جگہ سے ٹیموں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ ہم ٹیم خریدنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی متحدہ عرب امارات سے، انگلینڈ سے. جی ہاں، تو یہ بڑی حوصلہ افزا مطلب بات ہے. بالکل. اچھا، دوسری یہ کہ یہ بتائیے گا کہ کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ فزیکل فٹنس کی اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیمنے کی، اور جو کروشل میچز ہوتے ہیں، کرنچ میچز ہوتے ہیں، پریشر میچز ہوتے ہیں، تو اس میں مطلب مینٹل جو آپ کی ٹفنس لیول ہے اس کا بڑا حصہ ہوتا ہے. کیا کہیں گے، ہماری ٹیم اب اس معیار کو اچیو کر رہی ہے؟ جی، فٹنس پہ تو پچھلے سالوں میں کچھ کافی زور دیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے مینٹل ٹفنس کی بات بالکل صحیح کی. اور اس میں ایک دفعہ پچھلے پروگرام میں بھی یہ ذکر ہوا تھا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ آج کل ایک نئی چیز یہ شروع ہوئی ہے کہ ایک جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکو انالسٹ ایک ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے، جو ضروری نہیں کہ ساری چیز کاؤنسلنگ کے لیے گراؤنڈ پہ جی ہاں وہ ہو رہے ہو، پلیئرس کے جو ذاتی مشکلات ہیں وہ ان کو ڈسکس کر کے ان کو ذرا بہتر کرتا ہے. اور اس میں نے ایک ایگزامپل آپ کو یہ دی تھی کہ وہ ان کو احمد شہزاد جو ہیں، تو اس میں انہوں نے جو معین العتیق صاحب جو سب کرکٹ کے کوچنگ وہ تھے، ان کا ماسٹرز بھی انہوں نے کیا ہوا ہے سائیکیٹری میں. تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ ڈیل اسٹین ایز اے کھلاڑی تم ان سے اتنا مرعوب ہو کہ جب ڈیل اسٹین اپنے رن اپ پہ آتے ہیں تو اسی وقت جو ہے لگتا ہے کہ تم آؤٹ ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے بلے پہ آ کے ڈیل اسٹین تو نہیں لگتا، بال لگتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بال کو آپ دیکھا کریں، ڈیل اسٹین کو. تو وہ انہوں نے پھر 80 بنائے اور پھر 69 بنائے. تو بڑا اچھا. جناب، ہمارا پروگرام جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، میرے خیال سے 2 منٹ کے قریب باقی ہیں. رشاد محمود صاحب، ہماری آپ سے بہت ساری باتیں ہوئیں، میں نے بہت سارے سوالات کیے، آپ نے جوابات بھی دیے. کوئی ایسی بات آئی سی سی ورلڈ کپ کے حوالے سے یا کرکٹ کے حوالے سے، پی ایس ایل کے حوالے سے مختصراً اور پیغام کو؟ جی ہاں، میں بالکل پاکستان ٹیم کے لیے ہی دعا گو ہیں، ہم سبھی دعا گو ہیں. اور یہ خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہاں سے پاکستان کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے اور کوئی یو ٹرن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بھارت کو جھکا دیا پاکستان نے اور وہ تو منتیں کرنے پہ آ گئے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان ایک اپنا سٹینڈ سالڈ رکھے. ایک بات میں ضرور آپ کے سے پرویز اقبال صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آئیڈیل وہ بات کی پراجا صاحب نے، کوئی نہ کوئی ان کے آئیڈیل پلیئرز ہوں گے جن کو دیکھ کے انہوں نے ہاکی شروع کی، تو اگر وہ بتا سکیں تھوڑا. صحیح. پرویز اقبال صاحب، ہم نے بہت سارے سوالات کیے، اور رشاد محمود صاحب نے بھی آپ سے سوال کر دیا. دیکھیں، جہاں تک رشاد محمود صاحب نے کیا ہے، میں نے جو آئیڈیل کی بات کر رہا میں سمی بھائی کو دیکھتا تھا. اچھا صاحب، جی ہاں، ان کو دیکھ کے اور ان کے ساتھ بھی کھیلا ہوں میں. ان کو دیکھ کے میں ماشاء اللہ مجھے شوق، اور میں نے پوزیشن بھی لیفٹ آؤٹ کی لی. اور جہاں تک یہ اب آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں، میں پھر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ شہباز شریف صاحب سے، پرائم منسٹر ہمارے، اور فیلڈ مارشل صاحب سے کہ ہاکی کے اوپر تھوڑا توجہ دیں گے تو ہاکی بھی ہماری کرکٹ کی طرح ہو جائے گی انشاءاللہ. جی پراجا صاحب.
جی میں اس کوئی بارے میں مختصراً کوئی بات؟ جیسے آپ نے سوال کیا تو جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے مینٹور ہوتے ہیں جیسے کھلاڑی جس کو دیکھ کے ہم تو میں حسن سردار کو بہت لائک کرتا تھا اور ان کو کاپی بھی کرتا تھا اس زمانے میں ظاہر ہے، اور میرا تھوڑا سا حلیہ بھی ایسی تھا. خیر ان کے ساتھ میں ان کی کیپٹنسی میں کھیلا بھی، اور اس حوالے سے کہ پاکستان ہاکی کو اوپر لانا اور اس کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے کہیں تو میں کہوں گا کہ یار جیسے PSL ہوا کرتی اس طرح کی لیگز ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے جا کے پھر ہمارے کوئی نہ کوئی کھلاڑی اوپر آئیں گے. اور جب آپ کو کوئی جب کھلاڑی کو پیسے نہیں ملیں گے تو کیسے آگے چلے گا، کیونکہ فیوچر اس کا ظاہرہ یہی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں جانا چاہیے ان کو. رشاد محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو دعوت دیں گے. پرویز اقبال صاحب آپ امریکہ سے تشریف لائے، اب تو سیٹل وہاں ہو گئے ہیں لیکن آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. اور جناب خالد پراجا صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی یاد کیا تھا، آج آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا جناب آج کا ہمارا پروگرام، اور یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کی فیڈ بیک ہم کو ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے کسی نئی شخصیت یا نئی شخصیات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ریاض الدین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.